लाउंज में ज़िंदगी रवां दवा थी। रात होने के बाइस घर मसनूई बत्तियों से रोशन था। कलाम का मौसम तकरीबन साल के 12 महीने ठंडा ही रहता था, लेकिन सर्दियों के महीनों में सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती। दादा जान अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठे सामने दीवार में नस्ब एलईडी में खबरें सुन रहे थे, जबकि बाबा सोफे पर बैठे कोई फाइल देख रहे थे। बीच बीच में कोई बात दादा जान से भी पूछ लेते। शहरीन नीचे रग पर अपनी किताबें बिखराई पढ़ने में मसरूफ़ थी, जबकि यमुना माँ के साथ किचन में थी। अपने कमरे से निकलकर बाहर आती आइजल उन सबको देखकर कुछ झिझक कर वहीं रुकी। समझ नहीं आया कि उसे आगे जाना चाहिए या वापस पलट जाना चाहिए। अरे आइए बेटा, आप वहाँ क्यों रुक गईं? दफातन दादा जान की नज़र उस पर पड़ी तो वो मोहब्बत से गोया हुए। वो उसकी झिझक बखूबी समझ रहे थे। पापा जान और शीरीन भी उसकी जानी मतवज्जे हुए। वो धड़कते दिल के साथ मुस्कुराती हुई उनकी जानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वो उनके करीब आकर उनके सामने झुकी। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। दादा जान के बाद उसने बाबा जान के पास जाकर उन्हें सलाम करते उनके सामने सर झुकाया। उन्हें भी ये मासूम सी लड़की पसंद आई थी। अरे बेटा, उठ गई आप? तबतन माँ किचन से निकलती उसे वहाँ देखकर गोया हुई। भूख लग रही होगी ना, बस थोड़ी देर रुकें, अभी खाना लग जाएगा। उनके लहजे में चाशनी सी मिठास थी। कितने अच्छे थे ये लोग, कितने प्यारे थे उनके लहजे, मगर क्या वो इन लहजों और इस मोहब्बत के काबिल थी? वो माँ के साथ ये ड्राइंग रूम में आके जहाँ मुलाजमा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। शीरीन, यमुना, आप दोनों ने कल मिलकर डिनर तैयार करवाने में मदद करवानी है। कल हमाद और उसकी बहन डिनर पर मदऊ हैं, तो खाने में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। यमुना और शीरीन आकर डाइनिंग टेबल पर बैठी तो माँ उनसे मुखातिब हुई। अच्छा, वो फोटोग्राफर भैया और उनकी बहन आ रही हैं? शीरीन समझ कर चहकी। और यमुना बेटा, बाबा जान अब जल्द अज जल्द तुम्हारे फर्ज से सबकदोश होना चाहते हैं, इसलिए आजकल इस मामले में गौर व फिक्र करें। आपको ये सब बताने का मकसद है कि आप ज़हनी तौर पर इस सब के लिए तैयार रहें। माँ की बात सुनकर यमुना शौक किसी कैफियत में उन्हें देखती ही रह गई, गोया ज़ुबान तालू से लग चुकी हो। पर ताई जान, मेरी स्टडीज़, उसकी आवाज़ भर आई थी। उसे उस वक्त दाइम शिद्दत से याद आया था। मोहब्बत ना सी, लेकिन वो उसे समझता था। यकीनन वो इस शादी को रोक सकता था। क्या कोई और दाइम का नेमुल बदल हो सकता था भला? उसका दिल भर आया। बेटा, क्या हो गया आपको? अभी थोड़ी ना शादी करें, अभी तो बस रिश्ता देखकर फाइनल करेंगे। शादी तुम्हारे पेपर्स के बाद रख लेंगे। माँ ने उसे अपने साथ लगाते प्यार से समझाया। वो उसे किसी तो शीरीन से कम नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है जामीन कि दाऊद सच कह रहा है? वो दोनों वापसी के रास्ते पर गामजन थे जब दाइम अपनी कनपटी से हिलाता ड्राइविंग करते जामीन से मुस्तफसर हुआ। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है दाइम, लेकिन जिस पेशे से मैं मुंसलिक हूँ उसके पेशे नज़र मैं उसे इतने हल्के में भी नहीं ले सकता। शक तो मुझे बहरहाल अभी भी उस पर है, लेकिन खैर उसने कुछ वक्त मांगा है, देखते हैं वो क्या करता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा जामीन, कैसे सब उलझी चीज़ें सुलझेंगी? दाइम खासा परेशान था। मैंने दाऊद पर नज़र रखवाई है कि उसके मशागिल और काम की टाइमिंग वगैरह पता चल सके। अगर उसकी रूटीन में कुछ भी गैर मामूली मिला तो पता चल जाएगा। जामीन खुद उलझा हुआ था। दफतन उसके मोबाइल की बेल बजी तो वो उसकी जानी मतवज्जे हुआ। जी सर। वो फ़ोन कान से लगाए संजीदगी से गोया हुआ। ओके सर, मैं 10 मिनटों तक सबको ज्वाइन करता हूँ। ओके सर। जी जी। फ़ोन बंद करके उसने जेब में डाला तो दाइम सवालिया निगाहों से उसे ही देख रहा था। एक रेड करनी है जिसके लिए मुझे टीम लीड करने के लिए जाना होगा। वो गाड़ी का यू टर्न लेते मसरूफ़ से अंदाज में गोया हुआ। लेकिन तुम तो छुट्टी पर नहीं? दाइम चौंका। हाँ, मेरा केस नहीं है, किसी दूसरे इंस्पेक्टर का है, लेकिन केस सीरियस होने की बिना पर और मेरा पिछला सर्विस रिकॉर्ड देकर मुझे लीड करने के लिए हंगामी बुनियाद पर बुलवाया गया है। वो संजीदा दिखाई देता था, जैसे ज़हनी तौर पर अभी से वहाँ पहुँच चुका हो। केस क्या है? दाइम अचंभे से गोया हुआ। ज्वाइन करके टीम से ब्रीफिंग ले सकूँगा। फ़िलहाल तो यही पता है कि किसी मुजरिम की मुखबरी हुई है, उस पर रेड करके उसे अरेस्ट करना है। तो मुझे पुलिस स्टेशन ड्रॉप करके गाड़ी ले जाना। वो सामने मौजूद पुलिस स्टेशन को देखता गोया हुआ, जहां पुलिस मोबाइल्स और उसकी टीम रेड के लिए तैयार खड़ी थी। 3 पुलिस मोबाइल्स देखकर वो अंदाज़ा लगा चुका था कि रेड खासी बड़ी है। दाइम सर हिलाकर रह गया। कंवल लाउंज के दरवाजे के साथ टेक लगाए, सीने पर हाथ बांधे पुरतासुब निगाहों से सामने लॉन की जानिब देख रही थी। सफ़ेद सूट ज़ेबे तन किए, दुपट्टा सीने पर फैला रखा था, जबकि बालों की आबशार पुश्त पर बिखरी थी। लॉन में काफ़ी सारी औरतें और बच्चे तरतीब से खड़े थे, जबकि नीली पैंट और सफ़ेद लाइनिंग शर्ट में मलबूस आन शर्ट के बाजू कोनियों तक फोल्ड किए उनके सामने खड़ा था। साथ ही उसका 3 साला बेटा हसन भी इश्तियाक से ये सब होता देख रहा था। आन के सामने लकड़ी का एक मेज़ था, जहाँ मुख्तलिफ इकसाम के कपड़े और अनाज के शॉपर पड़े थे, जिसे वो उन सब लोगों में तकसीम कर रहा था।
وہ عورتیں اس سے وہ سب لیتی، اسے پیار دے کر دعاؤں سے نوازتی واپس جا رہی تھی۔ یہ یہاں تقریباً اس کا ہر ماہ کا معمول تھا۔ کالونی کے لوگوں میں وہ بہت رحم دل اور خدا ترس انسان کے طور پر مقبول تھا۔ شاید ہی کوئی تھا جو اس کے پاس مدد کو آتا اور وہ انکار کر دیتا۔ وہ سب اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ آخری عورت کو بھی سامان دے کر وہ مسکراتا ہوا واپس پلٹا۔ اب اس کا چہرہ کنول کی جانب تھا۔ سفید شرٹ میں اس کی رنگت مزید دمک رہی تھی۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے خوبرو وجود کو دیکھتے کنول کی آنکھوں میں نمی سمٹنے لگی۔ وہ بیٹے کا ہاتھ تھامے اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے مسز؟ وہ اسے یکٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کے سامنے چٹکی بجاتا گویا ہوا۔ وہ گہرا سانس خارج کر کے سیدھی ہوئی۔ کہتے ہیں حرام مال سے صدقہ و خیرات کرنا ایسے ہے جیسے سفید کپڑوں کو خون سے دھونا، آہستگی سے کہتے وہ اندر کی جانب بڑھی۔ آن کی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ ابھرا، لیکن کنول کا یہ اسمردہ انداز دیکھ کر وہ قابو کر گیا۔ یہ ہر انسان کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بیجا مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر تم ہی کہتی ہو کہ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ بہت جلد معاف کر دیتا ہے، تو کچھ تو اچھا کر لینے دو کہ اللہ مجھے بھی معاف کرنے کے بارے میں سوچ لے۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا۔ اور تم نہ بڑی ہی ناشکری بندی ہو، بقول تمہارے میں غلط طریقے سے کماتا ہوں تو تمہیں پرابلم ہے، کسی اچھی چیز پر پیسے لگاتا ہوں تو تمہیں مسئلہ ہے، تم تو میری سمجھ سے ہی باہر ہو۔ وہ تعصب سے کہتا حسن کو گود میں بٹھا کر اس سے کھیلنے لگا۔ کنول نے دکھ سے اسے دیکھا۔ غلط کام کی بنیاد رکھ کر کچھ اچھا نہیں کیا جا سکتا آن، اچھا کرنے کے لیے بنیاد ہی درست اٹھائی جاتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کسی عمارت کی بنیاد ناقص رکھ کر اس میں خراب میٹیریل استعمال کر کر اس پہ کوئی اچھی اور مضبوط بلڈنگ بنائی گئی ہو؟ اچھے کام کرنے کے لیے بنیاد بھی اچھی ہی رکھی جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی اس کے الفاظ کی یہاں کوئی وقت نہیں، وہ ابھی یہ سب چٹکیوں میں اڑا دے گا، مگر پھر بھی فطرت سے مجبور تھی۔ اور اللہ واقعی بڑا رحیم ہے، بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ سے اپنے پچھلے معاملات درست کرنے پڑتے ہیں۔ ماضی میں ہوئی خطاؤں کی معافی طلب کر کے آئندہ اس گناہ سے توبہ کی جاتی ہے۔ یوں معافی نہیں مانگی جاتی کہ صبح ایک غریب کو لوٹو، اللہ کے غضب کو آواز دو، پھر اسے راضی کرنے کو اسی لوٹی ہوئی رقم سے کچھ غریبوں میں بانٹ دو، اور رات کو پھر کسی کو شکار کرنے کے لیے پلاننگ بناؤ اور توقع معافی کی رکھو۔ کیا آن ہم کسی بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں؟ اور وہ جو نیتوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ ہماری نیت نہیں جانتا کیا؟ وہ صوفے کی سیٹ سے پشت لگائے ہارے ہوئے انداز میں مسکراتی ہوئی گویا ہوئی۔ آن غصے سے مٹھیاں بھینچے اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں نم تھیں مگر ہونٹ مسکرا رہے تھے، شاید اپنی ہی بے بسی پر۔ کیا اللہ نے تمہیں اپنا جانشین مقرر کر لیا جو پہلے سے ہی تم آگاہ ہو کہ وہ آن کو معاف نہیں کرے گا؟ اندر اٹھتے غبار کو وہ اندر ہی دبائے دلکشی سے مسکرایا۔ کنول اس کی فضول باتوں کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی گئی۔ بعض اوقات وہ اتنا ہی فضول بول جاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوں گے آن جنہیں عورت کی محبت بدل دیتی ہے، میں تو آپ کو نہیں بدل سکی۔ تمہاری محبت میں شدت ہی نہیں ہے، وہ صفاقی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کنول کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی، آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر باہر نکل آئی۔ او پلیز کنول، فار گاڈ سیک، مذاق کر رہا تھا میں، تم تو سیریس ہی لے گئی۔ وہ فریج سے ٹین پیک نکال کر پلٹا تو اسے یوں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ دیکھو کنول، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ٹھیک؟ وہ سمجھانے والے انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب دیکھو تم کتنی نیک ہو، نمازیں بھی پڑھتی ہو، دعائیں بھی مانگتی ہو، خوف خدا بھی ہے تمہارے دل میں، مجھے غلط کاموں سے روکنے کی اپنی سی کوشش بھی کرتی ہو، تمہاری زندگی تو سب پرفیکٹ ہے نا، تو تم تو پکا جنت میں جاؤ گی۔ بس جاتے جاتے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لینا اور کہہ دینا اللہ سے کہ تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو، اس کے بنا۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب کنول چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دھت تیرے کی، وہ سر پر ہاتھ پھیرتا پیچھے ہو گیا۔ کیا آپ میری بے بسی کا مذاق بنا رہے ہیں آن؟ وہ روتی ہوئی چیخی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ محبت کرتی ہوں آپ سے بے حد بے انتہا، آپ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ چڑھی۔ تو یہاں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ وہ بھی آپے سے باہر ہوتا چٹخا۔ یہی تو بات ہے آن کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں ہر چیز زیادہ ہے وافر مقدار میں، اور مجھے اس کی تمنا نہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے جہاں سب حلال ہو، ہمارا چھوٹا سا گھر ہو جہاں ہم عزت سے 2 وقت کی روٹی کھائیں۔ اور یہاں کیا تمہیں عزت سے روٹی نہیں ملتی یا عزت راس نہیں آتی تمہیں؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرے سے ماتھا سہلاتا جیسے خود پر قابو پا رہا تھا۔ کیا چاہتی کیا ہو تم؟ یہی ہوں میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہی ہے میری اصلیت۔ اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دی ہے جسے میں استعمال کرتا ہوں۔
محنت سے روزی کماتا ہوں اور اس میں سے غریبوں کا حصہ بھی نکالتا ہوں. یہی دنیا داری ہے. یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مطمئن ہوں. اب میں تمہارے کہے کے مطابق جوک لے کر کوئی جوگی بن کر پہاڑوں پر جا کر چلے کاٹنے سے تو رہا کہ اس میں میری بیوی خوش ہوگی، جو کہ تم کسی حال میں نہیں ہو سکتی. اور دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا حکم تو اللہ نے بھی دیا ہے نا. پھر میرے اللہ کا خصوصی کرم ہے مجھ پر جس نے مجھے اس قدر عزت سے نوازا. ذرا باہر جا کر پوچھو تو اپنے شوہر کے بارے میں لوگ اسے کن اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. نا شکری عورت، صرف ایک تم ہو جسے شوہر کی قدر نہیں. اور ایک بات بتاؤ، وہ تعصب سے کہتا 2 قدم مزید نزدیک ہوا، یہ جو ہر وقت حلال اور حرام کی رٹ لگائی ہوئی ہے نا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بہت پارسا ہو، بہت اچھی، بہت نیک؟ کمل یک ٹک ساکت سی اسے سن رہی تھی. غلط فہمی ہے تمہاری. یہ سب تمہارے اندر کا کمپلیکس ہے جو تم وقتاً فوقتاً اپنے لفظوں کے ذریعے یوں باہر نکالتی ہو. اور آخری بات، میرے اور میرے اللہ کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور اپنی فکر کرو. بس اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ فکس کرو. ہر کسی کے خدائی فوجدار بننے کی کوشش نہ کرو. غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ اپنی کھولن اس پر انڈیل کر وہ حسن کو لیے گھر سے باہر نکل آیا، جبکہ کنول بھرائی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی. اگر یہ اس کی زندگی کی آزمائش تھی تو یہ بہت کڑی آزمائش تھی. وہ حسن کو آگے بٹھائے ہیوی بائک بھگائے اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا. کنول سے ہوئی بحث وہ گھر سے نکلنے سے پہلے دماغ سے نکال آیا تھا. سر، لوکیشن دوسری سائٹ کی شو ہو رہی ہے. ایک سڑک کنارے کھڑی پولیس موبائلز میں سے ایک شخص ہاتھ میں تھامی ٹیب پر لوکیشن ٹریس کرتا ضامن سے گویا ہوا. فالو کرو. ضامن کے کہنے پر سبھی الرٹ ہوئے. گاڑیاں ہوٹر چلاتی آگے پیچھے دوڑ پڑی تھیں. سر، میرے خیال سے لوکیشن وہ سامنے جاتی ہیوی بائک کی شو ہو رہی ہے. اے ایس پی کے کہنے پر انسپیکٹر نے پہلے ٹیب دیکھی، پھر سامنے سڑک کی جانب. سپیڈ تیز کرو، یہ بھاگنے نہ پائے. ضامن کے کہتے ہی موبائل کی سپیڈ مزید تیز ہو گئی تھی. شٹ. آن نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ موبائل کسی اور کے پیچھے نہیں بلکہ اسی کے پیچھے آ رہی تھی. دیر سے ہی صحیح، مگر یہ بات اسے سمجھ آ گئی تھی. اس نے ہیوی بائک کی سپیڈ مزید تیز کی. رات آئزل یمنا اور شیرین کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رکی تھی. شیرین کافی چلبلی سی لڑکی تھی. بہت جلد وہ آئزل کے ساتھ گھل مل گئی. اسے چھوٹی چھوٹی باتوں اور کاموں کے لیے بار بار یمنا کے پیچھے پیچھے پھرتا دیکھ کر اسے بے ساختہ اپنی بچوں کی یاد آئی. یمنا ابھی مجھ پر ٹیل پونی زیادہ سوٹ کرتی ہے یا چٹیا؟ شیرین آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو سمیٹ کے ہاتھ میں تھامے منہ کے زاویے بنا کر مختلف اینگل سے دیکھتی یمنا سے مستفسر ہوئی. ڈریسنگ ٹیبل سے کچھ فاصلے پر موجود صوفہ کم بیڈ پر اپنی کتابیں بکھرائے بیٹھی یمنا نے کتاب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی آئزل بھی مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی. ٹیل پونی؟ جواب غیر متوقع طور پر آئزل کی جانب سے آیا تھا. شیرین خوشگواریت سے اس کی جانب پلٹی. بال ہاتھ سے چھوٹے اور پشت پر بکھرتے چلے گئے. واقعی؟ نہیں، چٹیا بھی اچھی لگتی ہوگی، بلکہ تمہارے کھلے بال تم پر سب سے زیادہ سوٹ کر رہے ہیں. تم ہو اتنی پیاری کہ تم پر سب سوٹ کرتا ہے. آئزل صدقے دل سے گویا ہوئی. اب ایسے نہ کہیں آپ بھابھی، آپ تو جاہل عارفہ سے کام لے رہی ہیں. وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اس کے پاس ہی تھپ سے بیٹھی. مطلب؟ آئزل الجھی. مطلب کتنی پیاری ہیں آپ، سکن دیکھیں اپنی جیسے دودھ ملائی، اتنی سافٹ. اس نے بے ساختہ آئزل کے دونوں گال کھینچے. اور بال دیکھیں اپنے، ماشاءاللہ. بھابھی آپ پر تو کسی گڑیا کا گمان ہوتا ہے. ویسے تو میرے بھیا بھی کسی سے کم نہیں. وہ کندھے اچکاتی اترائی. لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ بھیا کیسے آپ پر دل ہارے ہوں گے. آپ ہیں ہی اس قابل کہ آپ کو دیکھتے ہی آپ پر دل ہارا جائے. بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں چلی نکلی. آئزل کو اس کی باتیں گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی. دائم خان اور اس سے محبت؟ وہ جیسے جھرجھری لے کر رہ گئی. ویسے بھابھی، بھائی نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو کیا کہا تھا؟ مطلب کہ آپ کی تعریف. شیرین، بات یہاں تمہارے بالوں کی ہو رہی تھی نا؟ وہ خجالت سے کہتی اسے ٹوک گئی. اچھا چلیں یہ بتائیں بھیا آپ کو کیسے لگے؟ میرا مطلب ہے. وہ کشن اٹھا کر گود میں رکھتی مزید اس کی جانب کھسکی، جبکہ یمنا سر نفی میں ہلاتی واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی. حسب سابق اس کی ٹر شروع ہو چکی تھی. ایک دنیا کی لڑکیاں میرے بھائی پر جان چھڑکتی ہیں، لیکن بھائی کبھی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. پر یمنا کے دل سے ایک ہوک سی نکلی. اس نے سر چٹکتے توجہ اپنے کام پر مرکوز کرنی چاہی. پر آپ کو دیکھتے ہی. شیرین پلیز خاموش ہو جاؤ. وہ نظریں چراتی جھجک کر گویا ہوئی. بس وہ اسے خاموش کروا دینا چاہتی تھی. دائم خان کے حوالے سے یہ سب سوچنا بھی سہانے روح تھا. او بھابھی، آپ شرما رہی ہیں. دیکھیں یمنا، آپ ہی بھابھی بلش کر رہی ہیں.
وہ چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھتی یمنا کو متوجہ کرتی ٹہکی، دیکھو شیرین، اگر تم نے مجھے مزید تنگ کیا نا تو میں امی کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ شیرین کے انداز دیکھ کر وہ روحان سی ہوتی گویا ہوئی، مت تنگ کرو اسے شیرین۔ یمنا نے کتاب سے نگاہیں اٹھاتے اسے تنبیہ کی، او میری معصوم سی بھابھی، معصوم دھمکیاں بھی دیتی ہیں۔ اس نے لاڈ سے دوبارہ اس کے گال کھینچے۔ آئزل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ لو یو بھابھی اینڈ تھینکس ٹو بھیا، مجھے اتنی پیاری ڈول دینے کے لیے۔ وہ مسکرا کر اس کی گود میں سر رکھی، اسے دیکھ کر آئزل بھی مسکرا دی۔ ریممبر، یہ ڈول تمہاری نہیں۔ یمنا کتاب پر جھکے مسکراہٹ دبائے گویا ہوئی، جانتی ہوں یہ بھیا کی ڈول ہے لیکن ان کی غیر موجودگی میں یہ میری ہیں۔ وہ اسی جوش سے گویا ہوئی جبکہ آئزل سر تھام کرے گی۔ جس شخص کے حوالے سے وہ سب تصور کیے بیٹھی تھی، نہ جانے وہ شخص اس کے لیے کیا سوچے بیٹھا تھا، وہ دکھ سے سوچ کر رہ گی۔ اگلی صبح بہت البیلی تھی۔ گھر تو پہلے ہی بہت صاف ستھرا تھا لیکن آج ماں خصوصی طور پر پاس کھڑے ہو کر ہر کام کروا رہی تھی، ہر چیز اثر نو سنواری جا رہی تھی۔ آئزل بس مسکراتی نگاہوں سے چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ کتنا سکون تھا یہاں، کتنی اپنائیت تھی یہاں کے لوگوں میں۔ آئزل کو تو لگتا کہ وہ دائم کی نہیں بلکہ اس کی ماں ہے، کتنی جلدی گھل مل گئی تھی وہ اس سے۔ ہر بات میں اس سے مشورہ لیتی، اس کی رائے کو اہمیت دیتی، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی۔ بے ساختہ اس کے دل سے ہوک نکلتی کہ کاش یہ دائم کے حوالے سے اس کی زندگی میں نہ آتی۔ اتنے پیارے اور چاہنے والے رشتے ملے بھی تو کس توسط سے، اور وہ خود انتہا کا ظالم پتہ نہیں کس پر گیا تھا۔ صرف یہی ایک مقام تھا جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتی۔ کاش کسی طرح سے دائم نامی حقیقت اس کی زندگی سے غائب ہو جائے، سب کچھ ایسے ہی ہو، بس ان سب میں دائم نامی کوئی شخص شامل نہ ہو۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ شیرین آج پہلی دفعہ کچھ بنا رہی تھی۔ آج فروٹ رائفل میں بناؤں گی اور یمنا آپی آپ مجھے فروٹس کاٹ کر دیں گی، صبح ہی صبح اس نے اعلانیہ کہا۔ وہ دونوں کچن میں گھسی ہوئی تھیں جبکہ وہ باہر ماں کے ساتھ بیٹھی ارد گرد سبھی تیاریاں ہوتی دیکھ رہی تھیں۔ ہنسی مذاق، شیرین کے چٹکلے اور یمنا کا شیرین کی کیئر کرنا، کبھی اکتا کر گھوریوں سے نوازنا، وقت وہاں کتنی خوش اسلوبی سے کٹ رہا تھا۔ وہاں آ کر آئزل کی طبیعت پر خوشگوار اثر مرتب ہوئے۔ اس کے دل جیسے ایک مرتبہ پھر سے جینے لگا تھا، ماحول بدلنے سے یا سیٹ جاتی رہی تھی، دل خواب سجانے لگا تھا۔ بس ایک دائم خان کا خیال آ کر اس کے اندر کڑواہٹ پیدا کرتا تو باقی سب خوشگوار تھا، بے حد خوشگوار، افسانوی سا۔ بیٹا اب آپ بھی تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ سرے شامی اثر کے بعد ماں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے تیار ہونے کی نیت سے اپنے کپڑے نکالے۔ سچ شکر کہ اس شخص نے اسے یہاں آنے سے پہلے کپڑے دلا دیے تھے، ورنہ یہاں اس کی کتنی سبکی ہوتی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ گھر سے تو خالی ہاتھ ہی آئی تھی۔ وہ وقت اور اس کا تصور بھی اس کے اندر تلخیاں کھول جاتا۔ آتے ہی اگلے دن وہ شخص اسے کسی نادیدہ بوجھ کی مانند بوا کے پاس چھوڑ آیا۔ وہاں بوا کی عنایت کردہ چند کپڑوں کے جوڑوں سے ابھی تک وقت کٹ رہا تھا، مگر وہ کپڑے یہاں ان لوگوں کے درمیان زیب تن کرتی تو وہ خود ہی احساس کمتری کے بوجھ تلے دب جاتی۔ جتنا ان لوگوں کے پاس رزق تھا اتنے ہی وہ لوگ عاجزی پسند اور رب کی جانب جھکے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اکلوتا ثبوت کس پر چلا گیا تھا۔ اپنی سوچوں میں مگن اس نے ایک لباس نکالا۔ وہ ریڈ کلر کی ٹخنوں کو چھوتی فراک تھی جس پر گولڈن نفیس سا کام ہوا تھا۔ اسے جوڑا خاصا پسند آیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ لباس زیب تن کیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی۔ سرخ فراک میں وہ بنا کسی آرائش کے ہی کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ اتنے دنوں تک رب سے حلیے میں رہنے کے بعد آج خود کو آئینے کے سامنے یوں فریش سا دیکھ کر وہ خود ہی مسکرا اٹھی۔ بال بنا کر آنچل سر پر لیتی وہ باہر کی جانب بڑھی۔ ارے اتنی جلدی کیسے؟ مطلب مانا کہ آپ کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں، مگر ایسے تو نہیں جانے دوں گی میں آپ کو۔ دروازے کے پاس سے اندر آتی شیرین اسے تھامتی واپس اندر بڑھی۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب آپ خاموشی سے یہاں بیٹھے۔ وہ اسے ڈریسنگ کے سامنے بٹھاتی دراز سے چیزیں نکالنے لگی۔ اسے دیکھ کر آئزل کو ایک لمحہ لگا اس کی بات سمجھنے میں۔ شیرین دیکھو، وہ منمنائی، دیکھیں آپ میری بھابھی ہیں اور بھابھی کو لے کر میرے بہت سے ارمان ہیں۔ آپ اس وقت کچھ بھی بول نہیں سکتی ورنہ میں بھیا سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ وہ بنا اس کی بات سنے اپنی کہتی فاؤنڈیشن نکال کر اس کے چہرے پر لگانے لگی تھی جبکہ آئزل کچھ کہنے کی خواہش میں لب لیے خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ دائم خان سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، پشاوری چپل پہنے، ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ بازو کے کف کونیوں تک فولڈ کر رکھے تھے، البتہ بال جیل سے سیٹ تھے۔ چہرے پر ہلکی بڑی شیو تھی۔ وہ زمین پر کسی نادیدہ چیز کو دیکھتا سر ہاں میں ہلاتا محویت سے یمنا کی بات سن رہا تھا جو اس کے سامنے لائٹ پنک کلر کی کیپری اور شارٹ شرٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ باندھے اس وقت اس سے اپنی شادی اور پڑھائی کے حوالے سے تحفظات بیان کر رہی تھی۔
وہ دونوں اس وقت لاؤنج کے کونے میں کھڑے تھے، یوں کہ جیسے دائم جا رہا ہو اور یمنا نے اسے جاتے جاتے آواز دے کر روکا ہو۔ بابا اور دادا جان لاؤنج کے دوسرے کونے میں بیٹھے گفتگو شنید کر رہے تھے، البتہ سامنے ہلکی آواز میں LED چل رہی تھی۔ اسے ضروری کام تھا، لیکن دادا جان نے اسے ہنگامی صورت میں واپس بلوایا تھا کہ آج کے ڈنر میں اس کی موجودگی یقینی ہے۔ دائم مکمل یکسوئی سے اس کی بات سن رہا تھا جب انگوٹھے سے تھوڑی کھجاتے اچانک اس کی بے ساختہ نگاہ سیڑھیوں سے مسکرا کر سہج سہج کر قدم اٹھاتی نیچے آتی آئزل پر پڑی اور گویا وہ وہیں ٹھٹک کر رکی یا شاید فریز ہوگی۔ سرخ ٹخنوں کو چھوتی فراق پہنے نازک سی سینڈل میں دودیا پاؤں مکید تھے، لائٹ سی لپسٹک پر آنکھوں پر لگا لائنر اس کی غزال سی آنکھوں کو مزید دوآتشا بنا رہا تھا۔ سنہری آبشار کو ٹیل پونی میں مکید کیے سامنے چند آوارہ لٹیں اس کے ملائم سے چہرے پر پھسل رہی تھیں۔ وہ سر پر لیے آنچل سے الجھتی اپنے آپ میں مگن نیچے آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آنچل سر پر سیٹ کرتی وہ پھر سے پھسل جاتا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پر دائم کو اپنی دھڑکنوں کا شور مزید بلند ہوتا محسوس ہوا۔ سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ اسے کوئی موم کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ وہ بے خود ہوا، وہ ہر حال میں ہی دل کو پیاری تھی، لیکن آج وہ عام دنوں کی نسبت قہر ڈھا رہی تھی، یا یوں کہا جاتا کہ اس کی سنگت میں آنے کے بعد وہ گڑیا رل گئی تھی جسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پہننے کا۔ دفتن سیڑھیوں کے وسط میں آ کر اپنے آنچل سے الجھتے آئزل کی بے ساختہ نگاہ نیچے کھڑے دائم پر پڑی تو گویا اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایک پاؤں سیڑھی پر جبکہ دوسرا پاؤں دوسری سیڑھی کے دہانے پر رکھتے ہوئے ہوا میں معلق رہ گیا۔ آنچل درست کرتے ہاتھ گویا وہیں فریز ہو گئے۔ دائم خان نے واضح اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹتی اور آنکھوں میں خوف سمٹتے محسوس کیا، جیسے چہرے کی ساری شادابی کو ایک لمحے میں نوچ لے گیا ہو۔ اور آئزل، وہ تو جیسے بھول ہی بیٹھی تھی کہ یہاں اس کا سامنا دائم سے بھی ہو سکتا تھا۔ کل سے اس کی غیر موجودگی میں وہ خاصی پرسکون تھی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اگر جو اس نے گھر میں سب کو آئزل کے دھوکے کے بارے میں بتا دیا تو وہ ابھی سے سب کے بدلتے رویے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کا دل بے ساختہ دھاڑے مار کر رونے کو چاہا، کاش وہ آج یہاں نہ ہوتا۔ ارے آئزل بیٹا، آ گئی آپ؟ جلدی سے یہاں آؤ، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کچن سے نکلتی ماں اسے سیڑھیوں پر دیکھ کر گویا ہوئی تو وہ بھی ہمت پکڑتی دائم سے نگاہیں چراتی سرپٹ ان کی جانب بھاگی۔ آنچل سر سے پھسل گیا جبکہ سنہری ریشم سے بالوں کی پونی اس کی ہر جنبش پر جھول گئی۔ دائم گہرا سانس خارج کرتا واپس یمنا کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے گمان گزرا تھا کہ اگر ماں اسے آواز نہ دیتی تو شاید آئزل خوف کے زیر اثر وہیں گر جاتی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ وہ اتنی دور سے ہی نوٹ کر چکا تھا۔ سب کچھ تیار ہے، بس وہ لوگ بھی پہنچتے ہی ہوں گے۔ ماں کچن میں آ کر سب چیزوں کا جائزہ لیتی جیسے خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئیں، جبکہ ان کے پیچھے کھڑی آئزل گہرے گہرے سانس بھرتی خوف سے بند ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ہنوز کپکپا رہے تھے۔ کاش دائم یہاں کسی کو کچھ نہ بتائے، کتنے اچھے تھے سب، بالخصوص ماں۔ اسے اپنے ہاتھوں کی لغزش پر قابو پانے کو آنچل کو زور سے مٹھیوں میں بھیجا۔ آئزل، فریج سے فروٹ رائفل نکالنا بچے۔ ماں کاؤنٹر ٹاپ کے سامنے کھڑی برتنوں میں کھانا نکال رہی تھی۔ آئزل کی جانب ان کی پشت تھی۔ ماں کی بات سن کر وہ تھوک نکلتے فریج کی جانب پلٹی، کپکپاتے ہاتھوں سے باؤل نکال کر واپس پلٹی۔ جب غائب دماغی میں باؤل شیلف پر رکھتے رکھتے ہاتھ سے چھوٹ گیا، چھناکے کی آواز کے ساتھ باؤل کرچیوں میں بٹا اور فروٹ رائفل ماربل لگے فرش پر نقش و نگار بناتا چلا گیا۔ وہ خوف زدہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمین کو دیکھتی، کپکپاتے ہاتھ منہ پر رکھتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آواز پر ماں بھی جھٹکے سے پلٹی۔ وہ نیچے دیکھتے ان کا منہ کھلا رہ گیا۔ آئزل نے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھتے چہرہ نفی میں ہلایا۔ یہ کس نے کیا ماں؟ دفتن کچن میں داخل ہوتی نک سک سے تیار شیرین نیچے دیکھتی صدمے سے چیخ اٹھی۔ یہ اس کی آج کی 2 گھنٹوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ آئزل نے اسے دیکھتے تھوک نکلا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ماتھے پر ابھرتے پسینے کی بوندیں صاف کیں۔ دفتن آواز پر دائم اور یمنا بھی کچن کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ دائم کو وہاں دیکھ کر بے بسی کے شدید احساس تلے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ یہ میں نے نہیں کیا، خود ہی ہو گیا۔ آئزل کی خوفزدہ آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ دائم لب بھینچ کر رہ گیا۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ فروٹ رائفل ہی تھا، کوئی بات نہیں۔ آئزل کی حالت دیکھ کر ماں نے بے ساختہ اسے خود میں بھیجا۔ ان کا سہارا پاتے وہ ان کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے بھابھی، مانا کہ یہ میں نے بہت محنت سے بنایا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کے لیے آپ رو رو کر ہلکان ہو جائے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر شیرین شوق سے نکلتی اس کی جانب بڑھی، جبکہ دائم کچھ پل خاموشی سے اسے ماں کے گلے لگا دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے منظر سے ہٹ گیا۔
وہ بخوبی جانتا تھا یہ آنسو فروٹ رائفل کے لیے نہیں تھے۔ ابھی تو وہ خود ہی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ابھی تک وہ جانتی تک نہیں تھی کہ دائم خان حقیقت سے آشنا ہے کہ اس کے ساتھ سکیم آئزل نے کیا، لیکن جب وہ اصل مجرم کو منظر عام پر لانے کے بعد اس کے سامنے جاتا تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا، نہ جانے وہ اس کی گئی زیادتیوں پر اسے معاف کرتی بھی کہ نہیں۔ بہرحال محبت دائم خان نے کی تھی، یہ آئزل کا مسئلہ نہیں تھا۔ کسی بھی لڑکی کو اس کی شادی کے روز سب کے سامنے معتوب ٹھہرا کر اسے رسوا کر کے اس سے نکاح کے بعد ساتھ لے جانا، اور اس کے بعد جو اب تک کے حالات تھے، کسی بھی عام لڑکی کا رد عمل ایسے میں بھلا کیا ہوتا؟ وہ کرب سے سوچ کر رہ گیا، کیونکہ دماغ جو اسے جواب دے رہا تھا، دل وہ ماننے سے انکاری تھا۔ دفتن اسے باہر حماد اور اس کی بہن کے آ جانے کی اطلاع ملی تو وہ سر جھٹکتا انہیں ریسیو کرنے باہر کو بڑھا۔ ابتدائی ملاقات اور تعارف کے بعد کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ایمن ان سب کو ہی پسند آئی تھی، بالکل اپنے بھائی کی طرح سادہ اور بڑوں کی عزت کرنے والی۔ ایمن بھی ماں کے ساتھ بہت جلد گھل مل گئی تھی۔ ارے آنٹی، اب ماں تو ہماری ہے نہیں، نہ ہی کوئی بڑا ہے۔ میں ہی حماد کی بڑی بہن ہوں، تو بڑی بہن ہونے کے ناطے آج میں آپ کے سامنے اپنے بھائی کے لیے سوالی بن کر آئی ہوں۔ آپ ہمیں اپنے گھر کی رونق یمنا دے دیں۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ جب چائے پیتے اس نے بڑے سبھاؤ سے ان سب کا مان برقرار رکھتے عزت سے یمنا کا ہاتھ مانگا، جبکہ یمنا کو تو یہ سن کر ہی جھٹکا لگا گویا چائے حلق میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ اس نے ایک بے ساختہ نگاہ اٹھا کر اس سے کچھ فاصلے پر موجود حماد پر ڈالی، جو بابا اور دائم کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ یمنا کے گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، تو گویا آج کے مہمان اس چیز کے لیے تھے۔ واہ، یمنا آپی اور فوٹوگرافر بھیا، امیزنگ جوڑی۔ شہرین تو چہک کر اچھل ہی پڑی تھی، جبکہ یمنا نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی۔ وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ بیٹا، حماد ہمارے گھر کا بچہ ہے، دیکھا بھالا ہے، ماشاءاللہ سے بہت نیک و شریف بچہ ہے، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ دادا جان ان کی بات سنتے مسکرا کر گویا ہوئے، تو ماں اور بابا بھی مسکرا دیے۔ وہ سب تو دل و جان سے راضی تھے، مزید ایمن کے انداز نے انہیں اور متاثر کیا تھا۔ یمنا کو وہاں بیٹھنا دوبر ہوا۔ آج ہی تو دائم نے اس سے کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، اول تو ابھی ہوا بھی تو زیادہ سے زیادہ رشتہ ہی طے ہوگا، تمہاری ڈگری مکمل ہونے تک کوئی تمہیں شادی کا نہیں کہے گا۔ مگر وہ کب جانتی تھی کہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ جاؤ شیرین، فریج سے مٹھائی نکال لو۔ ماں کے کہنے پر شیرین بھاگتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی۔ یمنا وہاں سے اٹھنے کو پر تول رہی تھی جب ایمن نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک مخملی ڈبی نکالتے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ ایمن اس ڈبی سے نفیس سی رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنا چکی تھی۔ یہ کوئی منگنی کی رسم نہیں کی میں نے آنٹی آج، وہ باقاعدہ ہم آپ سب کی رضامندی سے کریں گے، یہ میری جانب سے میری بھابھی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ وہ مسکرا کر یمنا کے ماتھے کا بوسہ لیتی گویا ہوئی۔ دفتن دائم کا فون بجا تو وہ کال ریسیو کرتا باہر نکل گیا۔ اگلے ہفتے آئزل اور داؤد کی شادی ہے، تو ان کی مہندی کے روز یمنا اور حماد کی انگیجمنٹ رکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے بابا جان؟ احمد خان بات کرتے باپ کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ یمنا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہاں سے اٹھتی چلی گئی۔ ہاں کیوں نہیں، نیک کام میں دیری کیسی؟ جبکہ اس بات جھٹکا لگنے کی باری آئزل کی تھی، وہ جو اب تک ماں کے ساتھ چپکی بیٹھی مسکرا کر سب دیکھ رہی تھی، اس بات پر فوراً چونک اٹھی۔ اس نے تو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی وہ منتخب کی تھی جہاں اس کی دائم کی جانب پشت تھی۔ اب اس بات پر اس نے باقاعدہ مڑ کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن یہ کیا، وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ تو کیا گھر والوں کے اس فیصلے سے آگاہ بھی تھا یا ابھی تک بے خبر ہی تھا؟ جو بھی تھا، آئزل کو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ہائی وے پر پولیس موبائلز کے چلتے ہوٹرز اور مسلسل ہیوی بائک کے تعاقب میں جاتی ہر رکاوٹ کو توڑتی ہواؤں سے باتیں کرتی رفتار دل دہلا رہی تھی۔ دونوں میں جیسے زندگی موت کا مقابلہ چل رہا تھا، نہ ہیوی بائک والا ہار ماننے کو تیار تھا اور نہ ہی پولیس موبائلز۔ دفتن آگے پیچھے آتے دو ٹرالر کے بالکل سڑک روک لینے پر آن مہارت سے بائک زمین کی جانب ٹیڑھی کرتا ان کے سڑک بلاک کرنے سے پہلے ہوا کی رفتار سے اندر سے گزر گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے مضبوطی سے حسن کو اپنے ساتھ دبوچ رکھا تھا، جو اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر گلا پھاڑے رونے لگا تھا۔ اس کے رونے کی آواز آن کا دل دہلاتی، اس کا فوکس ہٹا رہی تھی۔ آج حسن کو ساتھ لانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے ان موبائلز کو ڈاج دے دیتا اگر حسن اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ حسن کا اس کے ہاتھوں سے پھسل جانا اس کے ہاتھ پاؤں پھلا رہا تھا۔ بیٹا اسے جان سے زیادہ عزیز تھا اور اس کی غیر ہوتی حالت اس کا دماغ مفلوج کر رہی تھی۔ وہ بیٹے کو قابو کرنے کی خاطر بائک کی سپیڈ سلو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا معاملہ تھا، کیونکہ پچھلے ہفتے کیے جانے والے اسکیم سے وہ خود بخوبی
آگا تھا، مگر ایک ہفتے تک کوئی پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ بائک کی سپیڈ سلو نہ کرتا تو شاید خوف کے باعث اس ننھی جان کا ننھا سا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ حسن سیدھے ہو بیٹا۔ ہواؤں کو چیرتی رفتار میں ہوا کے تھیپڑے کسی تماچے کی مانند منہ پر پڑے تھے۔ اس کی شرٹ بھی بے طرح پھڑپھڑاتی پیچھے کو محو پرواز تھی۔ ایسے میں حسن کا رو رو کر نیم جان ہوتے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑنا آن کے جسم سے روح کھینچ رہا تھا۔ کاش کسی طرح وہ بیٹے کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑ دے، پھر اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ موٹر وے پولیس سے لائن کنیکٹ کرو، بائک کا نمبر سینڈ کر کے سب کو الرٹ کرو۔ الرٹ سا بیٹھا ضامن اہلکار کو بریفنگ دیتا گویا ہوا۔ ساتھ ہی پورے علاقے کے موٹر وے پولیس کو وائرلیس جا چکی تھی۔ شٹ! ہیوی ٹریفک کے باعث راستہ خطرناک ہو رہا تھا۔ پیچھے موبائلز ہنوز آ رہی تھیں۔ جب اس نے پیچھے اپنا اور موبائلز کو فاصلہ ناپنے کو چہرہ موڑا، سیکنڈ کے حساب سے چہرہ واپس موڑتے وہ سامنے آتے ٹرک سے ٹکراتے بچا۔ زن کسی رفتار سے جاتے جاتے اس کا بازو بے طرح ٹرک سے رگڑ کھاتا چھل گیا۔ درد کی شدید لہر کے باعث وہ دورہ ہوا۔ خون کی بوندیں بے طرح بازو رنگتی چلی گئیں، گرد چھوٹی اور گولی کسی رفتار سے اس کا بیٹا کسی فٹ بال کی مانند ہاتھ سے چھوٹا اور سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکراتا دور تک اچھلتا چلا گیا۔ حسن! وہ پوری شدت سے چلایا جیسے کسی نے ساتھ ہی جسم سے روح بے دردی سے نوچ کھینچی ہو۔ آنکھیں ابل کر باہر آ گئی جبکہ جسم بے جان ہونے لگا۔ اس کی جان، اس کا بیٹا، اس کا شہزادہ اس کی آنکھوں کے سامنے۔ آنکھ سے آنسو نہیں، گویا خون چھلکا تھا۔ دل دھڑکنا بھولا، وہ پھٹ گیا تھا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو گئی تھی، لمحوں کا کھیل تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور بائک سے گرپ چھوٹ گئی۔ تیز رفتار سے آتے ٹرالے سے بائک بے ہنگم انداز میں ٹکرائی اور کئی فٹ تک اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ یکدم ہی ہر طرف ہارن کا بے ہنگم شور ابھرا تھا اور پھر جیسے سب ساکت ہو گیا۔ ہائی وے پر جاتی ہر گاڑی اس لرزہ خیز ایکسیڈنٹ کے باعث گویا اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ تینوں موبائلز یہ سب ہوتا دیکھ کر بیک وقت روڈ کے درمیان رکی۔ ضامن کے ساتھ کئی اہلکار چھلانگیں لگاتے اندر سے باہر نکلے۔ حواس باختہ سے ضامن نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود خون میں لت پت اس معصوم سے بچے کی لاش کو دیکھا اور پھر کچھ فاصلے پر موجود اس شخص کو۔ اس شعبے سے منسلک ہونے کے بعد سے اس نے بہت برے سے برے واقعات دیکھے تھے، لیکن آج یہاں اس معصوم سے بچے کا حال اسے خون کے آنسو رلا گیا۔ 1122 پر کال کرو، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کرتے اپنے حواس بحال کرتے کانسٹیبل سے کہا۔